अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन कायम होने की उम्मीदें अब दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि ईरान के साथ होने वाला सीज़ फायर और एमओयू अब ख़त्म हो गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ईरानी ओहदेदार झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उनके साथ मज़ीद बातचीत करना वक्त का ज़िया है और हमें अपना काम करना होगा। नाजरीन, सदर ट्रंप ने धमकी दी है कि आज रात ईरान में मज़ीद हमले किए जा सकते हैं। नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि ये मामलात इस नहज पर कैसे पहुंचे। गुज़िश्ता 2 रोज़ में ईरानी पासदारान इनकलाब ने अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तीन कमर्शियल बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया, जिनमें सऊदी अरब और सालिस मुल्क कतर का LNG टैंकर भी शामिल था। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने हिदायत न मानने पर इन बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। इस कार्रवाई को जवाब बनाते हुए अमरीकी सेंट्रल कमांड ने गुज़िश्ता रात ईरान पर बड़ा हमला किया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में 80 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिनमें पासदारान इनकलाब की 60 छोटी कश्तियों समेत अहम फौजी तंसीबात शामिल हैं। इन अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इस जवाबी कार्रवाई में अमरीकी फ़ौजी तंसीबात समेत मजमूई तौर पर 85 अहदाफ को मिज़ाइलों और ड्रोन्स के ज़रिए निशाना बनाया गया। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाक़िर कालिबाफ ने अमरीकी कार्रवाई को MOU की खिलाफ वर्जी करार दिया है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन के इक़दामात दोनों ममालिक के दरमियान तयशुदा मुफ़ाहमती फ्रेमवर्क के मनाफी हैं। इस कशीदगी के बाद नाजरीन, अमरीका ने ईरानी तेल की फ़रोख्त पर दोबारा से पाबंदियाँ लगा दी हैं, जिस पर रद्द-ए-अमल देते हुए नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा है कि अमरीकी इक़दामात MOU की शिक 1, शिक 2 और शिक नंबर 10 की खुली खिलाफ वर्जी हैं। प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन तमाम वाक़यात और इक़दामात के बाद क्या दोबारा एक तबाहकुन जंग की तरफ जा रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से दोनों फरीकैन को आखिरी दम तक करीब लाने के लिए एक तारीखी किरदार अदा किया गया, जिसको दुनिया तस्लीम करती है। लेकिन अब पाकिस्तान को अंदरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मज़ीद इसका चैलेंज बढ़ता जा रहा है। ख़ुसूसन बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो तारीख़ी एतबार से हमें बदतरीन सिक्योरिटी के हवाले से सूरत हाल की शक्ल इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है। आज DGISPR ने इस पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। पहले ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी का जिक्र कर लेते हैं। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अली साहब, साबिक सीनियर सिफारतकार, और हमें ज्वाइन करें मंसूर जाफर, एडिटर अल अरेबिया TV। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एम्बेसडर इमरान साहब, पहले आपसे आगाज़ करना चाहेंगे, ये जो बयानात हैं और वाज़े तौर पे कह देना अमरीकी सदर का कि ये सीज़ फायर ख़त्म हो चुका है, आज रात ईरान पर एक और बड़ा हमला करेंगे, आपको ये हालात किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि कल तक तो ये अंदाजे लगाए जा रहे थे कि इस हफ्ते के आखिर में शायद इस्लामाबाद एक बार फिर मरकज बने दोनों के दरमियान मुज़ाकरात का। देखिए, थैंक यू वेरी मच। अब सब हालात अच्छी तरफ नहीं जा रहे, लेकिन अभी MOU और एग्रीमेंट खत्म नहीं हुआ। अभी आप ये कह लें कि अभी क्रिटिकलिटी की स्टेज पे पहुंच गया। असल में जो आर्टिकल 5 था MOU का, उसकी लैंग्वेज ऐसी थी कि दोनों अतराफ से उसको इंटरप्रेट किया जा सकता था। ईरान और ओमान का नाम लेके लिटरल स्टेट्स का कि वो दोनों मैनेज करेंगे अपना हुर्मुज़ के ऊपर ट्रैफिक को, ये लिखा गया था। और साथ साथ फ्री ट्रैवल का लिखा गया था अपना हुर्मुज़ पे से। तो ईरान ये समझता है उस आर्टिकल के तहत कि ईरान के पास ये राइट है कि वो लेन्स जो है वो डिमार्केट करे आने और जाने के लिए। और उसने लेन्स जो डिमार्केट किए हैं वो अपने उस 1/3 हिस्से के साथ हैं जो ईरान के करीब से गुजरता है। तो जो भी टैंकर ओमान के करीब से गुजरता है दूसरी साइड पे, वो उसको अटैक कर देते हैं। और नेचुरली अमेरिका ने ये MOU पे तो साइन कर लिया, लेकिन वो इस किस्म की ईरान की सॉवरेंटी और खुद मुख्तारी अपना हुर्मुज़ पे वो नहीं मानना चाहते। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है इस वक्त, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी पीस प्रोसेस डेड नहीं है। मंसूर साहब, आप समझते हैं कि सदर ट्रंप के इस बयान के बाद इस सीज़ फायर को ख़त्म समझा जाए, या फिर ये एक तसलसल है? सदर ट्रंप पहले भी बड़े इंतहाई नौयत के बयान दे चुके हैं। जी, सदर ट्रंप साहब ने जहां ये बयान दिया है धमकिया में, जिसमें जंग शुरू करने की बात की गई है, लेकिन आपके इल्म में है वो तुर्किया में दिया है। और तुर्किया को जो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत का इजहार किया है, उसे F-35 बेचने की जो बात की है, उस पर उसका दोस्त बीपी जो है वो इंतहाई नाराज दिखाई देता है। तो यकीनन उसको खुश करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है। अदरवाइज डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी मालूम है
کہ اب وہ ان دنوں میں تیل نہیں ہے، کیونکہ جس پریٹیکسٹ میں یا جس زمینی حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے یا گراؤنڈ ریئلٹی کو تسلیم کرتے ہوئے ایران اور امریکہ دونوں نے یہ مفاہمت یا دستخط کیے ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز زمین پر تبدیل نہیں ہوئی ہے. نہ تو ایران میں خون برسنے لگا ہے کہ وہاں بڑا کچھ دولت کا ریل پیل شروع ہو گئی ہے، ان کے اثاثے غیر منجمد ہو گئے ہیں، اور نہ ہی امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کوئی پاپولیرٹی گراف کوئی آسمان کو چھونے لگا ہے، نہ ان کے ریزرو ابھی ریفل ہو گئے ہیں، نہ ہی ان کو کسی نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کا جو نومبر کا الیکشن ہے وہ انشاءاللہ آپ ہی جیتیں گے. ایسی صورت میں ان تمام مقاصد کے حصول کے بغیر یہ صرف اور صرف ایک پوسچرنگ ہے. اور ایران اس وقت جو اوورلی ابسیس دکھائی دیتا ہے وہ ابنائے حرمز پر کنٹرول کے حوالے سے، وہ بنیادی طور پہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت جو زمین پر انہیں ایک سپورٹ ملی ہے اس رہبر اعلیٰ کے جنازے کی صورت میں، جو بڑی پارٹیسپیشن انہیں عوام کی دیکھنے کو ملی ہے، اور اس میں جو نعرے انتقام کے اور رد عمل کے اور پھر مرگ بر امریکہ اور اس نوعیت کی جتنی پوسچرنگ ہے، وہ یقیناً اس وقت وہاں پہ جو اس وقت ایک تھوڑی سی انتہا پسند آپ کہہ سکتے ہیں ایک قیادت موجود ہے، ایک اسکول آف تھاٹ کے جو نہیں چاہتا کہ امریکہ کے ساتھ خاص طور پہ اس نوعیت کا جو معاہدہ ہے وہ کیا جائے. حتیٰ کہ جب معاہدہ ہوا اور اس کی فائنل سینکشن رہبر اعلیٰ کی طرف سے دلوائی گئی تو اس کے ساتھ بھی کنڈیشنل لوڈ تھا کہ ہم اس معاہدے سے خوش نہیں ہیں، لیکن عوام کے وسیع تر مفاد میں ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں. تو لہٰذا ایران اپنی جو لوکل کانسٹیچوئنسی ہے اس کو ایک دلیل کے طور پہ پیش کر کے ابنائے حرمز کے کنٹرول کو جو ہے وہ اپنے ری انفورس کرنا چاہتا ہے. اور اس کا میں سمجھتا ہوں جو آنے والے دنوں میں یقیناً ایک نیگیٹو امپیکٹ یہ ہونے جا رہا ہے کہ یہ جو ڈیمانڈز ہیں ان کی، خاص طور پہ جو مذاکرات کار ہیں ان سے جو ایرانی عوام کی ڈیمانڈز ہیں وہ شاید بہت بڑھ جائیں، یا انتہا پسند جو وہاں پہ اسکول آف تھاٹ ہے کہ وہ ممکن ہے آج تو ہمیں امریکہ کی طرف سے یہ دھمکیاں دکھائی دے رہی ہیں کہ وہ اس معاہدے کو ختم کر دیں گے یا معاہدہ ختم ہو گیا ہے، کل کو اسی نوعیت کا ریہوٹرک جو ہے وہ آپ کو ایران سے بھی آواز اٹھتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے. تو لہٰذا ایران کو بڑا ٹیکٹفلی جو ہے اپنے اس جو پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک اسٹرینتھ ابھی انہیں ایک سوگ کی صورت میں میسر آئی ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں اس پر بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے اترانا نہیں چاہیے، اس کا مس یوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بصورت دیگر امریکہ نے اگر ان کا وہی بلاکیٹ دوبارہ شروع کر دیا، تیل کی منسوخی کے لائسنس تو ہیں وہ آلریڈی خبریں گرم ہیں، ایسی صورت میں پھر ایران کو وہ جو ریوائول کا جو ایک لالی پاپ انہوں نے دیا تھا اپنے عوام کو، جس کی روشنی میں انہوں نے ایم او سائن کیا ہے، وہ دوبارہ ان کے گلے پڑ سکتا ہے. اور پھر اس وقت میرا خیال ہے کہ انہیں بیل آؤٹ کرنے کے لیے شاید پاکستان بھی جو ہے وہ میسر نہ آ سکے. یہ ہم پھر اس پہ بات کرتے ہیں کہ اب ایران کو کن چیزوں کا خیال کرنا ہوگا، لیکن عمران صاحب جو بات بھی کر رہے ہیں، ایک تو جو اپنے ابنائے ہرمز کے کنٹرول کے حوالے سے ایک بنیادی شک تھی، اس کو ہی دونوں کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے وائلیٹ کیا جا رہا ہے، تو یقیناً وہ کلیئرٹی نہیں تھی اس میں. یہی وجہ بنی ہے ان حالات کی، یا پھر جس طرح منصور صاحب بات کریں پچھلے کچھ دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی، علی خامنہئی کی آخری رسومات میں غیر معمولی مناظر تھے، ایک غیر معمولی ایرانی عوام کی طرف سے عقیدت کا مظاہرہ، دنیا بھر سے وفود بھی شریک ہوئے، اس نے بھی کافی اور جو نعرے وہاں پر لگے پریشان کیا ہے. صدر ٹرمپ نے یہ تو بیان دیا کہ وہ حیران ہو گئے لوگوں کو وہاں دیکھ کر کہ وہ اتنے پاپولر تھے، لیکن اسرائیل اور امریکہ کے اوپر اس سے بھی دباؤ پڑا ہے، جس کے بعد یہ ٹون ہمیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئی. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ جی دیکھیے، بالکل منصور صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جو فیونرل تھا، جنازہ تھا، یہ ایکسٹریم نیشنلزم، ایرانی نیشنلزم کو بھی سپورٹ کرتا ہے، ایرانی اسٹیٹ کو بھی، اور اتنے زیادہ لوگوں کا نکلنا اس گورنمنٹ کو بہت زیادہ سپورٹ دیتے ہیں، اور ان کا جذبہ جو ہے کہ انتقام چاہیے ہمیں، وہ نعرے سب سے زیادہ پرومیننٹ تھے جنازے کے دوران. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس جنازے سے پہلے بھی ابنائے حرمز پہ جو کانفلکٹ تھا وہ پچھلے سے ایک ہفتے پہلے کا ہے، جب دونوں سائڈز یہ نہیں چاہتی کہ دوسری سائڈ حاوی ہو سکے ابنائے حرمز پہ. ایران کی پرابلم یہ ہے کہ ابنائے حرمز اس کا سب سے بڑا ٹرمپ کارڈ ہے، اور عمان کے ساتھ، عمان حالانکہ عمان نے کنڈیم کیے ہیں جو اٹیکس انہوں نے بحرین اور کویت پہ کیے ہیں، لیکن عمان بھی بیچ میں پھنسا ہوا ہے. تو یہ جو انہوں نے ہاٹ لائن بنانی تھی ابنائے حرمز پہ، اور اس میں ان کو پاکستان کی مدد درکار ہوگی. یہ جو گیپ آ گیا نا 10 دن کا، اور مذاکرات میں بھی برکن اسٹاپ کے بعد جو گیپ ہے، یہ ان دونوں ممالک کسی بھی ایگریمنٹ کو تحت کر سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کے نیریٹو جس طرح منصور صاحب کہہ رہے ہیں اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے ساتھ ہیں. تو پاکستان کو انفارچونیٹلی پھر بیچ میں جانا پڑے گا. پتہ نہیں کس جگہ پہ ٹیکنیکل ٹاکس اگلی ہوتی ہیں، جہاں بھی ہو پاکستان کو جانا پڑے گا. شاید پاکستان کو
کسی کو انٹیریئر منسٹر کو یا کسی کو دورہ کرنا پڑے ایران کا، ان کو سمجھانا پڑے کہ اس معاملے کو اتنا طول نہ دیں، جس سے منصور صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ جو سارے بینیفٹس ان کو ملنے ہیں پیس کے وہ بیچ میں ہی رہ جائیں۔ پرولونگ کانفلکٹ جو ہے وہ نہ جی سی سی کے لیے اچھا، نہ ایران کے لیے اچھا۔ ایران کے اندرونی حالات بھی بہت اچھے نہیں ہیں، جوش و جذبے سے وہ چھپ جاتے ہیں، لیکن جوش ایک دن ختم ہونا ہوتا ہے، اس کے بعد گراؤنڈ ریالٹی سامنے آتی ہیں، تو پھر شاید مشکل ہو جائے اس گورنمنٹ کو سپورٹ حاصل کرنا لوگوں کی۔ منصور صاحب، پاکستان اور قطر کے پاس اب کتنی گنجائش ہے ان حالات میں، جو بیانات کی حد تک بھی ہم دیکھیں ایک بڑے سخت قسم کے ہیں دونوں طرف سے، کہ یہ دوبارہ ان کو میز پر لانے کے لیے کم از کم ٹیکنیکل ٹیمز کو کوئی کردار ادا کر سکیں، اسپیس موجود ہے آج کے ان سٹیٹمنٹس کے بعد؟ دیکھیے جی، قطر نے تو اس پہ بڑا سیویئر رد عمل بھی ظاہر کیا ہے، خاص طور پر انہوں نے جو قطر میں ایرانی چارٹی افیئرز ہیں انہیں دفتر خارجہ بلا کے وہ جو ایک کنڈمنیشن ہوتی ہے ان کے ٹینکر پر حملے کے حوالے سے، وہ اپنا احتجاجی مراسلہ بھی انہیں سرو کیا ہے۔ تو یہ ڈسپلیئر تو ڈپلومیٹکلی انہوں نے دیا ہے، اور یقیناً اس ضمن میں وہ پاکستان سے بھی رابطے میں ہوں گے کہ پاکستان اپنے گڈ آفیسز جو ہے وہ ایک بار پھر ایران کے لیے استعمال کرے۔ اور جیسے امبیسڈر صاحب فرما رہے تھے کہ اس وقت ایک یقیناً وہ جو ہاٹ لائن کا معاملہ ہے، اور خاص طور پہ اس وقت ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں ان کو ایک بار پھر سے ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو تجویز دوں گا کہ وزیر داخلہ کا ایک کیمپ آفس جو ہے وہ تہران میں ضرور کھول لینا چاہیے، کم از کم جب تک یہ مذاکرات کا سلسلہ یہ کوئی اونٹ کروٹ نہیں بیٹھتا ہے، کیونکہ اس وقت حقیقی معنوں میں ایران کے ساتھ مستقل لحاظ کی ضرورت ہے، اور انہیں جو زمینی حقائق ہیں اور خاص طور پہ جو دنیا کا کنسرن ہے وہ ان سو مینی ورڈز کنوے کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ کسی غلط فہمی کے نتیجے میں کوئی ایسا فیصلہ، کوئی ایسا اقدام نہ کر بیٹھے کہ جس کا واپسی کا راستہ جو ہے وہ نہ بچے، اور پھر دوبارہ دنیا خاص طور پہ ایران بذات خود اور دنیا دوبارہ سے پھر کسی معاشی بحران یا کوئی ایسی اکنامک اپ ہیول کی طرف چلی جائے کہ جو ابھی بھی دنیا ریکوری کی طرف خواہش کر رہی ہے، اس کی طرف دیکھ رہی ہے، لیکن ایسے میں اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ چوک کرنے کی بات کی جاتی ہے، ایسے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ہاٹ لائن کو ریوائیو کیا جائے، تاکہ اس نوعیت کی جو بھی کوئی چیزیں فرکشن پیدا ہو رہی ہے اس کو دین اینڈ دیر ایڈریس کیا جائے، بجائے یہ کہ وہ کسی پوری جنگ کے شرارے کی صورت میں سامنے آ جائے اور پھر اس کو جو ہے کنٹرول کرنا ناممکن رہے۔ منصور صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تجویز دی کہ ایران میں پاکستان کے وزیر داخلہ کے لیے ایک آفس بنا دینا چاہیے۔ یقیناً سفارتی محاذ پر وہ بہت ایکٹیو تھے، لیکن ان کی توجہ پاکستان میں بھی درکار ہے، جس قسم کے سیکیورٹی حالات یہاں پر بن رہے ہیں۔ اسی پہ ہم بات کریں گے، عمران علی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے، پاکستان خطے میں امن کے لیے ایران اور امریکہ کے درمیان ابھی بھی ثالثی کے حوالے سے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، ایک مؤثر کردار ہے جس کو اراؤنڈ دا ورلڈ بہت عزت بھی دی جا رہی ہے، لیکن ملک کے اندر اب جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں وہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں، خصوصاً بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات اور اس کے نتیجے میں ہونے والی شہادتوں کی تعداد میں ایک خوفناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ اور آج ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے اس حوالے سے انتہائی ہوش ربا اور پریشان کن انکشافات سے بھرپور ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 3 روز میں بلوچستان کے مختلف شہروں میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات، جن میں 4 سویلینز، پولیس کے 27 اہلکار اور فوج کے 11 جوان شہید ہوئے، جبکہ فورسز کی جوابی کارروائی میں کلعدم TTP اور کلعدم BLA کے مجموعی طور پر 54 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق ان حملوں کی سہولت کاری افغان طالبان رجیم اور بھارت نے کی۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور ہمارے ساتھ کنٹینیو کر رہے ہیں امبیسڈر عمران علی صاحب، جن کی پہلے آپ گفتگو ایران امریکہ کے حوالے سے سن رہے تھے۔ عمران صاحب، میں اس پہ اب جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے، اب افغانستان کے حوالے سے اگر بات کر لیں، جہاں انٹرنیشنلی پاکستان ایک کردار ادا کر رہا ہے ثالثی کا، لیکن ایک بیک اینڈ فورتھ سفارتی کوششیں کی گئیں افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے کی، لیکن یہی بات کہی گئی جو لوگ اس نیگوسیشنز میں شامل تھے کہ افغان طالبان بہت غیر سنجیدہ دکھائی دیے۔ اب حالات جس نہج کے اوپر پہنچ گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے بات کرنے کے لیے کوئی سفارتی گنجائش موجود ہے آج بھی؟ نہیں، پہلے تھی۔ انسان کو انٹروسپیکٹ ٹھیک کرنا چاہیے۔ پاکستان نے ایک پالیسی میں غلطی کی جب 2021 میں
یہ لوگ آئے تھے تو ان کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ پاکستان ان کو ریکگنائز کرے گا. پاکستان گیا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ تو وہ بھی گرج ان کے ذہن میں ہے, لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. لیکن اب اس وقت جب ہم ایک خاص مومنٹ پہ پہنچے ہوئے ہیں, میرا خیال ہے کہ ڈپلومسی کے چائنا نے کوشش کی ہے, ٹرکی نے, سعودی عربیہ نے, بیہائنڈ دی سینس قطر نے, یہ ڈپلومسی سے کہ نہیں ہوگا, یہ یوز آف فورس پاکستان کو کرنا پڑے گا. سلیکٹیو یوز آف فورس کریں لیکن کرنا پڑے گا. اور یہ بھی صحیح ہے کہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے درمیان روابط ہیں, لیکن میں اگر آپ نے, چونکہ میری اوپینین یہ ہے, میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کو ٹی ٹی پی کو اور بی ایل اے یعنی کہ بلوچستان کو اور جنرلی کے پی کی سائڈ سے ٹیررزم کو, ان کو دو ڈفرینٹ انڈیویجول طریقوں سے ڈیل کرنا چاہیے. یہ ون برش ڈز آل یہ نہیں چلتا. آگے جا کے خالد صاحب بہتر بہت چیزوں کو جانتے ہیں, تو ان کے بعد if you want I can explain کہ جی میں چشتی صاحب کی طرف ہی بالکل. اب چشتی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ ہم آپ سے چشتی صاحب جاننا چاہیں گے کہ بلوچستان میں بی ایل اے کے خلاف تو آپریشنز جاری تھے, گرفتاریاں بھی ہو رہی تھیں بی ایل اے سے منسلک دہشت گردوں کی. یہ پچھلے جو دو واقعات ہیں, ہنا میں واقعہ جو پیش آیا, زیارت میں کل پولیس چوکی پہ جو حملہ ہوا, دونوں کالعدم ٹی ٹی پی اس کے اندر ملوث ہیں. یہ سیپریٹلی ایک بڑا چیلنج ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں مل کر بلوچستان میں اب آپریٹ کر رہے ہیں؟ اس کو کیسے دیکھا جانا چاہیے؟ جی بہت شکریہ, آپ نے انوائٹ کیا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ ہمارے ملک دشمنوں کی کرائمنس ہے آبویسلی, اور خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ جس کو آپ انٹروڈکشن میں کہہ رہی تھی کہ خطرناک حد تک بڑے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان جو ریلیونس ہمیں ملی ہے ڈیو فاؤنڈ, ہم نے خاص طور پر ایران اور امریکہ کے درمیان جو سیز فائر میں عام کنٹریبیوشن کی ہے, بہت ساری دنیا میں مالک ہمارے قریبی اور ٹرانس ریجنل بھی اس کو اپنے لیے ایک پازیٹیو نہیں سمجھتے. ان کو ایک ہم سے انسیکیورٹی پیدا ہوتی ہے, وہ ظاہر چاہتے ہیں پاکستان کو ملائن کرنا, اور سیبوتاج کرنے سے وہ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا ملک جس کے اپنے اندر اتنے اختلافات کہہ لیں یا چیلنجز ہیں, تو وہ دنیا میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتا. بیسیکلی ڈسکریڈٹ کرنے کی ایک کوشش ہے. لیکن جیسے آپ نے ڈی جی ایس پی آر کی بھی اسپیچ کا ریفرنس کیا, ایک ریزالو الحمدللہ ہے ہمارے ملک میں بھی, مسلح افواج میں بھی, اور تمام لا انفورسمنٹ ایجنسی. ضروری نہیں ہے کہ صرف آرم فورسز ڈائریکٹ کرتی ہیں, بہت ساری ہماری لا انفورسمنٹ جو پرسنل ہے وہ بھی کمیٹڈ ہے. لیکن یہ نیور اینڈنگ ہے. ہوتا یہ نہیں ہوتا کہ اس میں ٹائم لائن نہیں ہوتی, اس میں کنٹورز نہیں ہوتے, اس میں ایتھکس morality نہیں ہوتے, رولز آف دا گیم بائی لاز نہیں ہوتے. یہ نیور اینڈنگ, جب تک ان کو ایلیمنیٹ نہ کیا جائے آبویسلی ان کا کلا کما کرنا مشکل ہے. چشتی صاحب 42 قیمتی جانیں گئی ہیں, جس میں عام شہری ہیں, سیکیورٹی فورسز ہیں, افواج کے جوان ہیں. سو یہ ایک بہت بڑا انسانی نقصان ہے یہاں پر. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کراس بارڈر جو کارروائیاں کر رہے تھے اس کا کیا امپیکٹ آ سکتا ہے؟ اس کے لیے ہم اتنے ہی تیار تھے یا ہمیں جدت لے کر آنے کی ضرورت ہے اپنی انٹرنل سیکیورٹی پالیسی میں؟ ہمیں دیکھیے پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرنی پڑے گی. جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں ان کو یہ قیمت چکانی پڑے گی, اور ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر وہ ہماری سیکیورٹی اور آبویسلی اس کو بریچ کر کے ہمارے عام انوسینٹ شہریوں کو, سویلینز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تو یہ منع صرف ویسے نہیں ہوں گے. morality اور لا بک تو ہوتی نہیں ہے, کوئی قانون تو فالو کرتے نہیں ہے کوئی, اور آن ٹاپ آف دیٹ انسینٹیوائز لوگ ہوتے ہیں جن کو فائنینشیل, جن کو بہت سارے پرکس اور بینیفٹس دیے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ آپ کی نیگوشیشن کی جو آفرز ہوتی ہیں, پیس میکنگ ایفرٹس ہوتی ہیں دوست ممالک کی اور نیوٹرل ممالک کی, ان کو مانتے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے یہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے. کیونکہ ان کے لیے تو انسٹیبلٹی ہی اسٹیبلٹی ہے, اپنے ملک میں بھی اور دوسرے ملکوں میں جو نیبرنگ ہیں ان کے لیے. تو اگر وہاں ملک خود اسٹیبل ہو جائے, ان کے نیبر میں اسٹیبلٹی آ جائے, تو ظاہر ہے پھر ان کا سروائیول مشکل ہو جائے گا. افغانستان خاص طور پر کیش کا ملک ہے, نہ وہاں ایگریکلچر ہے, نہ ٹیکنالوجی ہے, نہ کوئی انڈسٹری ہے, کوئی ایکسپورٹ ہے کوئی نہیں. تو وہ صرف ایک ہی چیز ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ یہ دہشت گردی ہمارے سامنے ہے. جی ٹھیک, ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, پھر عمران صاحب سے اس پہ بات کریں گے کون سے ممالک جو کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. حالانکہ ان کو سفارتی گنجائش تو اب اتنی زیادہ نظر نہیں آتی افغان طالبان کے حوالے سے. اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان میں بڑھتے دہشت گردی کے واقعات اور ایک مختلف پیٹرن. بی ایل اے کے ساتھ ساتھ اب ٹی ٹی پی, کالعدم ٹی ٹی پی کی طرف سے دہشت گرد کارروائیاں کی جا رہی ہیں. اس کو ہم فتنۃ الخوارج بھی کہتے ہیں. امبیسڈر عمران صاحب, پہلے آپ نے بات کی, آپ کو بھی اب زیادہ گنجائش نظر نہیں آتی اور
میں کے سلسلے میں شامل لوگ بھی یہی بات کرتے تھے کہ طالبان سے بات چیت کرنا اور اس کی پاسداری کی امید رکھنا یہ کوئی اتنا اب ممکن نظر نہیں آتا. جو دیگر ممالک ہیں خطے کے, ان کو بھی خطرات ہیں افغان سرزمین سے آپریٹ کرنے والی دہشت گرد تنظیموں سے. یہ بلکہ روس جس نے افغانستان کو تسلیم کیا, ان کی طرف سے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا کہ یہاں 30 سے زائد دہشت گرد تنظیمیں آپریٹ کر رہی ہیں جو خطے کے ممالک کے لیے خطرہ ہے. لیکن اس سے بڑھ کر کوئی کردار کیوں نہیں ہے؟ سب کا یہ افغانستان اور پاکستان کو ایکولی ریسٹرینٹ کے مظاہرے کرنے کا بیان آ جاتا ہے. پھر امریکہ جو وہاں پر ایک جدید اسلحہ چھوڑ کے گیا جو پورے خطے کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے, ان کا بھی دوحہ معاہدے کے حوالے سے کوئی اس پہ عمل درآمد کا کوئی مطالبہ نہیں سامنے آتا. تو جو دیگر ممالک ہیں ان کے کردار کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم سب دیگر ممالک کو اتنی تھریٹ نہیں ہے. یہ ہم نے نیریٹو بنایا ہوا ہے کہ یو این نے بھی کہا 30 ہیں, دیٹ از اوکے, بٹ دے آر ناٹ تھریٹنڈ ایکچولی. روس میں کون سا کوئی روس یوکرین سے لڑ ہے؟ روس نے وہ والا سولوشن نکالا کہ اگر ہم نے طالبان سے بات کرنی ہے تو ہم ان کو ریکگنائز کریں, ان کو کیرٹ اینڈ اسٹک کریں اور ان کے ساتھ بات کریں. میرا یہ ماننا ہے کہ یہ اس میں تھرڈ پارٹی میڈیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک کلوزسٹ ہمارا برادر کہنا چاہیے, وہ ہائر دین دا ماؤنٹنز والی بات کرتے ہیں. چین نے جتنی ایک ہفتے کے لیے اورمچی میں بٹھا دیا دونوں سائڈز کے سفیشینٹلی ہائی لیول کے ڈپلومیٹس کو, لیکن یہ ان کے بس کی بھی بات نہیں تھی. اچھی خاصی وہاں چین نے کوشش کی. یہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ خود فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. کائنیٹک ایکشن آپ صحیح کہہ رہی ہیں, خالد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کاسٹ آپ کو زیادہ کرنی پڑے گی. لیکن ایک بات یاد رکھیں, اگرچہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ بلوچستان میں وہ بھی بیس بنا کے اور وہاں سے ایکٹ کر رہی ہے, لیکن بلوچ پرابلم کو آپ نے ڈفرینٹ طریقے سے دیکھنا ہے. بلوچ پرابلم کراس بارڈر پرابلم نہیں ہے. بلوچستان از یور اون پروونس. تو آپ کو جس طرح ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, آپ کو یہ صرف فورس کی جو یوز آف فورس ہے یہ بلوچستان میں یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. آپ کے ایسے پولیٹیشنز ہیں, میاں نواز شریف صاحب اور اپوزیشن کے لیڈرز ہیں, فضل الرحمان صاحب, جن کا بڑا رسپیکٹ ہے بلوچستان میں, آپ ان کو لے کے آئیں. دوسرا مجھے یہ کہنے دیجئے کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے, جو بلوچستان کی سویلین گورنمنٹ ہے, دیٹ از ایلیجیٹمیٹ. وہ کسی پروسیس کے ذریعے نہیں آئی. یہ ویڈیوز چھپوانا کہ میں جی گاڑی چلا کے جا رہا ہوں, یہ کرنا وہ کرنا. آرمڈ فورسز کو بھی اسٹرانگ لیجیٹمیٹ سویلین ہینڈ چاہیے ہوتا ہے جب وہ کام کرتے ہیں. تو بلوچستان میں آپ کو اپنی اپروچ افغانستان اور کراس بارڈر اپروچ سے بالکل چینج کرنی پڑے گی, ریڈیکل چینج کرنا پڑے گا. اور لاسٹ چیز یہ ہے کہ خالد صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ جلدی حل نہیں ہوتے. ان کے لیے پوری قوم کو, بڑے بے گناہ لوگوں کو سیکریفائس دینی پڑتی ہے. لیکن آپ اپنی پلے بک کو چیک کریں پہلے کہ کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے, یہ بہت ضروری ہے. اب جو ایمبیسڈر عمران صاحب آپ نے جو بات کی ہے وہ اس پہ اس سے ایک حد سے زیادہ تو میں آگے اس کو بڑھانے کی متحمل نہیں ہو سکتی. لیکن خالد چشتی صاحب, یہاں تک جو بات ہے کہ ایک پولیٹیکلی بہت سی چیزوں کا ریزالو ہونا چاہیے. آپٹکس کے اعتبار سے کل جو زیارت میں حملہ ہوا, سی ایم صاحب بغیر پروٹوکول کے وہاں پر چلے گئے, لیکن یہ حقیقت جو زمینی حقائق ہیں اس سے تو بہت دور بات ہے, کیونکہ بلوچستان کے کئی علاقے نو گو ایریاز بنے ہوئے ہیں. کوئی راستہ بھٹک کے چلا جائے تو وہ زندہ واپس نہیں آتا وہاں سے. دہشت گرد کوارڈینیٹڈ اٹیکس کر رہے ہیں. تو بغیر پروٹوکول کے جانے سے کیا اس حقیقت پہ پردہ پڑ سکتا ہے؟ میں اگری نہیں کرتا کہ ون ٹائم چیف منسٹر کے بغیر پروٹوکول کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ پورا صوبہ سیکیور ہو گیا ہے. وہ آپٹکس اور سمبولک ضرور ہو سکتا ہے, وہ انسپریشنل ہو سکتا ہے فالوورز کے لیے, لیکن اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امن ہو گیا ہے. اس کے جیسے بیسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ لانگ ٹرم آپ کو سولوشنز, انگیجمنٹ. دیکھیے بلوچستان, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹا سے عرض کرتا ہوں میں تاکہ ہم بہتر سمجھ پائیں. دیکھیے پر اسکوائر کلومیٹر پنجاب میں اس وقت آبادی ہے تقریباً 640 افراد ہے, جبکہ یہ سندھ میں تقریباً 520 کے قریب افراد ہیں پر اسکوائر کلومیٹر. 410 کے قریب کے پی کے میں ہے پر اسکوائر کلومیٹر. بلوچستان میں صرف کوئی 71 کے قریب صرف ہے پر اسکوائر کلومیٹر. تھنلی پاپولیٹڈ ہے, وہاں انفراسٹرکچر نہیں بنا پچھلے 78 سالوں میں. ایجوکیشن, اسکول, صاف پانی کا
وہ فائنینشلی وائبل نہیں تھا. آن ٹاپ آف دیٹ وہاں پہ فیوڈل سسٹم ہے, سرداری نظام ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ برا ہے یا اچھا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کیونکہ سینٹرلائز ہے. تو میں بلوچستان میں کوئٹہ میں میری 2 دفعہ پاک فضائیہ کی سروس کے دوران میری اسکواڈرن کی پوسٹنگ رہی ہے میری, میں لوگوں سے ملتا تھا. وہاں پہ یہ فیل ہے کہ جب سب کچھ ہے وہ کوئٹہ سینٹرلائز ہے, یعنی سینس آف ڈیپریویشن ہے, اس کو فیول بھی کیا جاتا ہوگا لیکن حقیقت بھی ہے. اور ظاہر ہے حکومت کے لیے 40 یا 50 یا 60 لوگوں کے لیے اتنی دور روڈ نیٹ ورک لے جانا, پانی لے جانا, اسکول میڈیکل کرنا, اس طرح وائبل نہیں ہوتا. لیکن پھر جب آپ نے ایک ملک بچانا ہے, ایک کنٹریبیوٹ کرنا ہے, دشمن ہمارے بہت اگریسو ہیں, تو پھر ہمیں ایک کیمپین آل آؤٹ کرنی پڑے گی. ابھی میں ریسنٹلی لرن کیا تھا میں نے کچھ میرے دوستوں سے کہ اب اس وقت بلوچستان میں ایک کیمپین شروع ہوئی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پہ اسکول, کالجز, روڈ نیٹ ورک, پانی کا پینا, لوکل مینجمنٹ, لوکل ریپرزینٹیٹو کو انگیج کر کے کرنے کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. جس کا مطلب ہے کہ کوئٹہ میں بیٹھ کے کوئی فیصلہ نہیں کرے گا کہ جو بازار کہیں پہ بھی بارڈر کے پاس کی جگہ ہیں, وہاں پہ زاہدان کے پاس, ایران کے بارڈر کے پاس آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ تو روڈ نیٹ ورک کی آلموسٹ انیگزسٹنٹ ہے. تو وہ لوکل لوگ فیصلہ کریں کہ تربت کے پاس یا کسی اور جگہ پر کیا ہمیں چاہیے. تو سینس آف پارٹیسپیشن ہوگا, اونرشپ ہوگا, سینس آف ڈیپریویشن کم ہوگی. لانگ ٹرم میں دشمن کو ایکسپلائٹ کرے گا, دیکھیے ہم کب تک ان کو بلیم کرتے رہیں گے, ان کی تو پارٹ آف دا اسٹریٹجی ہے. تو آئی تھنک ایک ہولسم چاہیے جس کے اندر سینس آف بلانگنگ اور اونرشپ, گورننس, مینجمنٹ کے اندر اور پلاننگ میں نظر آئے گی لوگ, تو خود ہی لوگ واپس آ جائے. چشتی صاحب, اس پہ کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ کچھ معاملات آج جس نہج پر ہیں وہ ڈیولپمنٹ سے ڈیبیٹ آگے پہنچ گئی ہے, وہ انکلوڈڈ بھی بہت سے لوگ محسوس کرنا چاہتے ہیں اور حقیقی نمائندگی کے حوالے سے زیادہ مطالبہ کیا جاتا ہے. سو اب کوئکلی چشتی صاحب اس میں آپ ایڈ کریں, پھر عمران صاحب کا کامنٹ ہوگا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج کی پریس کانفرنس دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ اب کراس بارڈر کارروائیوں میں مزید اضافہ ہوگا, آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں جو آج گفتگو ہوئی؟ جی افسر, دیکھیے میں سمجھتا ہوں سمپل اسٹریٹجی ہمیں پڑھی یا میں نے بھی پڑھائی, اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایکسٹرا آرڈینری سچویشن ہو تو ایکسٹرا آرڈینری میئرز لینے پڑتے ہیں. تو یہاں پہ یہ آرڈینری سچویشن نہیں ہے, یہ ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانسز ہیں. ہم سارے کہہ رہے ہیں, آپ نے بھی کہا بہت خطرناک حد تک یہ واقعات بڑھ گئے ہیں, ریپیٹڈلی ہو رہے ہیں, بہت ڈیپ ان پینیٹریٹ کر کے ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ ایکسٹرا آرڈینری سچویشن ہے. تو اس کے لیے ایکسٹرا آرڈینری اسٹیپس یہ لینے پڑیں گے کہ ہم وہ بکش یا جو نیریٹو میں کہوں گا یا کوئی اور کہے گا, ہولسم اپنے سسٹم کو, ہماری جو چیلنجز ہیں ان کو ریویو کرنا پڑے گا, اپنے میکنزم کو. جیسے میں نے لاسٹ سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ ہمیں گورننس, سینس آف بلانگنگ, سینس آف پارٹیسپیشن, سینس آف جسٹس, سینس آف جاب اپرچونیٹیز, سینس آف لائیولیہڈ, یہ سب میں کنٹریبیوشن ان کو نظر آئے گی تب ہوگا. ورنہ دشمن تو آلریڈی ایکسپلائٹ کرتا ہے. بلوچستان میں خاص طور پر جو میں نے کہا, وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ تم فار آف ایریاز میں ہو, تم ایکول نہیں ہو پاکستانیوں کے, اس لیے تمہیں پانی نہیں ملا, اسکول نہیں ملا, ہاسپٹل نہیں ملے, ایجوکیشن میں جو پنجاب میں, سندھ میں یا کے پی کے میں بھی ہیں. تو یہ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ یہ آئی تھنک ہولسم اس کو دیکھنا پڑے گا. کوئکلی عمران صاحب, آخر میں اب یہ جو آج کی پریس کانفرنس تھی, آپ کی نظر میں بھی یہی پیغام ہے طالبان رجیم کے لیے کہ اب غیر معمولی اقدامات کریں گے, کراس بارڈر زیادہ کارروائیاں بڑھیں گی؟ جی, ایک تو کراس بارڈر کرنا چاہیے, اور اگرچہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ذکر نہیں کیا, آپ کے جو کچھ ڈسٹرکٹس ہیں کے پی کے جو افغانستان کو بارڈر کرتے ہیں, اس میں ہاف اینڈ ہاف ہے. ہاف وہاں طالبان ہے اور ہاف وہاں سینٹرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ ہے. پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن اس گورنمنٹ نے قائم کر لی ہے ڈسپائٹ دا اپوزیشن. لیکن آپ کو سویلین جو نیٹ ورکس ہیں آپ کی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے, باقی وہ آپ کو ایکسٹینڈ کرنے پڑیں گے, تاکہ یہ نہ ہو کہ آدھے شہروں میں رات کے 8 بجے کے بعد وہاں ٹی ٹی پی کی حکومت ہو. تو انٹرنلی اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا, اور افغانستان کی جو انمیٹی ہے پاکستان کے ساتھ, اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. کوئی ان کے ریسنٹ سٹیٹمنٹس بھی ایسے ہیں, اب آپ میرا خیال ہے ریسٹرین کا مظاہرہ نہیں کر سکتے, اور آپ کو اپنے ڈسٹرکٹس کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. ادھر 2 کام یہ, اور ادھر خالد صاحب نے بہت اچھا انکیپسولیٹ کیا, بلوچستان میں ایک ہولسمنس کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. وی مسٹ ری تھنک اینڈ سیو اینڈ پراسپر پاکستان. پاکستان کے دشمن ہمارا یہ نیا روپ نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو جھوٹ بتایا ہوا تھا کہ یہ تو ملک ختم ہو گیا ہے. وہ ملک اب ہر دنیا کا ملک اس کا نام لے رہا ہے. یہ برداشت نہیں ہوگا, اور اسرائیل اور انڈیا اب ایک پیج پہ ہیں ایز فار ایز پاکستان از کنسرن. سو وی بیٹر گیٹ اپ آلسو,
اور ہم بھی ان کا مقابلہ کریں انٹرنلی. بہت شکریہ ایمبیسڈر عمران علی صاحب. ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی ساتھ موجود تھے. ناظرین یہ تمام صورتحال ہے. یقیناً طالبان کے رجیم کے ساتھ کوئی سفارتی حل تو اب کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن انٹرنلی پاکستان اپنی سیکیورٹی کی جو پالیسی ہے اس میں آئندہ دنوں میں ان حالات کے تناظر میں کیا تبدیلیاں لے کر آتا ہے اس پہ بھی نظر رکھنی ہوگی، تاکہ جو دشمن ایجنسیز ہیں ان کو بالکل سپیس نہ ملے پاکستان میں اس قسم کی کوئی دہشت گردی کروانے کی. آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.